तुम अब तक जाग रही हो माहम। मैंने तो सोचा था कि तुम कब की सो गई होगी। आज ड्यूटी पर बहुत ज्यादा रश था। मैं बुरी तरह थक गया हूँ। सलार ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होते हुए थके अंदाज में अपनी टाई ढीली करके सोफे पर बैठ गया। उसने जूते उतार कर एक तरफ रखी और गहरी सांस ली। माहम बेड पर तकिए के साथ टेक लगाते बैठी थी और उसकी नजरें मुसलसल मोबाइल फोन की स्क्रीन पर जमी हुई थी। सालार की बात सुनकर उसने मोबाइल की स्क्रीन बंद नहीं की, बल्कि बस हल्का सा सर उठाकर उसे देखा और वह दोबारा मोबाइल में मसरूफ हो गई। नींद नहीं आ रही थी मुझे, और वैसे भी आपको आने में आज बहुत देर हो गई है। 12 बजे हैं। उसके लहजे में कोई फिक्र नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेजारी थी। सलार को लगा कि शायद वो किसी बात पे नाराज है, इसलिए उसने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, अस्पताल में एक इमरजेंसी के केस आ गया था। एक बच्चा लाए थे जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसे संभालते संभालते वक्त का पता ही नहीं चला। खाना खा लिया तुमने? वहाँ हमने मोबाइल फोन एक तरफ रखा और अंगड़ाई ली। हाँ, मैंने खा लिया था, मुझे भूख लगी थी तो मैंने आपका इंतजार नहीं किया। सलार को उसका ये अंदाज कुछ अजीब सा लगा। वो उठकर वॉशरूम की तरफ गया और मुंह हाथ धोकर बाहर आया। वो किचन में गया, फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और एक गिलास पानी पिया। उसे बहुत ज्यादा थकन महसूस हो रही थी। उसे उम्मीद थी कि महम उसे दिन भर की बातें पूछेगी या शायद उसे चाय बनाकर देगी, लेकिन कमरे में वापसी आकर देखा तो महम लेट चुकी थी और उसने लाइट बंद कर दी थी। सालार खामोशी से बेड की दूसरी तरफ लेट गया। अंधेरे में से माहम की सांसों की आवाजें आ रही थी। वो कुछ देर छत को घूरता रहा। उसे याद आया कि आज सुबह जब वो अस्पताल जा रहा था तो उसने माहम से कहा था कि वो आज जल्दी आ जाएगा ताकि दोनों बाहर खाना खाने पे चल सकेंगे। लेकिन अस्पताल की मसरूफियात ने सब कुछ बदल दिया। माहम, तुम सो गई हो? सलार ने धीमी आवाज में पूछा। कुछ देर खामोशी रही, फिर माहम की आवाज आई जो काफी सर्द थी। नहीं, जाग रही हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि आज हमने बाहर जाना था, वो नहीं हो सका। अगले हफ्ते का देखते हैं, शायद उस वक्त काम का लोड कम हो। सलार ने बात शुरू करने की कोशिश की, माँ हमने करवट बदल ली। आपको हमेशा ही अस्पताल का लोड होता है। जब भी कोई प्रोग्राम बनाओ, आपका कोई ना कोई इमरजेंसी केस निकल आता है। अब मुझे आदत हो गई है, आप फिक्र ना करें। सलार को इसकी बात का दुख हुआ। उसे लगा कि वो मेहनत कर रहा है ताकि वह दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजार सके, लेकिन माहम को उसकी मेहनत की कदर नहीं है। माहम, मैं ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, ये नौकरी, ये मेहनत, ताकि हम बेहतर रह सके। उसने वजाहत देने की कोशिश की। ठीक है, सो जाए अब, सुबह आपको जल्दी उठना होगा। माहम ने बात खत्म कर दी। अगली सुबह सलार की आंख अलार्म से बजने से पहले ही खुल गई। वो उठकर बैठ गया और सर पकड़ लिया। रात भर उसे नींद ठीक से नहीं आई थी। माहम अभी भी सो रही थी। उसने उठकर किचन का रुख किया। आज उसे नाश्ता खुद बनाना पड़ रहा था, क्योंकि माहम को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी। चाय का एक कप बनाया, डबल रोटी सेकी और जल्दी जल्दी नाश्ता करके वो तैयार हो गया। कमरे में वापस आकर उसने माहम को आवाज दी। माहम, उठ जाओ, 9 बजे हैं। मैं अस्पताल जा रहा हूँ। माहम ने कंबल हटाया और नीम ख्वाब आंखों से उसे देखा। इतनी जल्दी क्या है? आप जा रही हो तो जाए ना, मुझे क्यों जगा रहे हैं? मैं बस कह रहा था कि तुम भी कुछ काम कर लिया करो, घर में अकेली होती हो तो बोर नहीं होती। सलार ने बड़े आराम से बात की। माहम ने तकिया सर के नीचे दुरुस्त किया। नहीं, मुझे बोरियत नहीं होती, मेरे पास करने को बहुत कुछ होता है। आप अपने काम की फिक्र करें। सलार ने कुछ नहीं कहा और कमरे से बाहर निकल आया। उसे लगा कि दीवारों के दरमियान एक खलीज पैदा हो रही है। वो घर से निकला तो बाहर का मौसम खुशगवार था। वो अपनी गाड़ी में बैठा और अस्पताल की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे अस्पताल का ख्याल आया। आज उसे बहुत सारे मरीज देखने थे। उसके जहन में वही बच्चा था जो कल रात लाया गया था। वो एक ज़हीन और मुखलिस डॉक्टर था। उसे अपने पेशे से इश्क था, लेकिन आज उसका दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। अस्पताल पहुंचकर वो सीधा वार्ड में गया। वहां उसे बहुत सारे मरीजों को देखना था। उसका काम ही ऐसा था कि उसे दिन भर लोगों की तकलीफ का सामना करना पड़ता था। वो हर मरीज के साथ बहुत ही नरमी से बात करता था। यही वजह थी कि अस्पताल का सारा अमला उसकी बहुत ही इज्जत करता था। जब वो अपना राउंड खत्म करके अपनी कैबिन में बैठा तो एक नौजवान लड़की उसके पास आई। ये ईशा थी। वो वहाँ हाउस जॉब कर रही थी। वो बहुत ही मेहनती और ज़हीन लड़की थी। सिर्फ वो मरीज जो कल रात इमरजेंसी में आया था, उसकी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। उसके वालिदैन आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हैं। ईशा ने मुस्कुरा के कहा।
सलार ने सर उठाया और ईशल को देखा। शुक्रिया की जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज है, बस उसे वक्त पर दवा देते रहना। जी सर, मैंने सब हिदायत दे दी है। आपको कुछ और चाहिए? ईशल ने पूछा। सलार ने उसे देखा और उसके चेहरे पर एक सुकून था। नहीं ईशल, शुक्रिया, तुम जा सकती हो। ईशल वहां से चली गई, लेकिन सलार के जहन में एक बात आई। ईशल कितनी पुरसकून और अपने काम में मगन थी। उसके बरक्स माहम थी, जो हर वक्त बेचैन और बेजार रहती थी। वो क्योंकि उसके साथ खुश नहीं थी। घर की याद उसे दोबारा सताने लगी। क्या वो वाकई कोई गलती कर रहा था? क्या उसे माहम से बात करनी चाहिए थी? लेकिन वो तो बात ही नहीं करना चाहती थी। वो दोपहर को अस्पताल की कैंटीन में बैठकर चाय पी रहा था। उसके फ़ोन पर मैसेज आया, ये माहम का था। आते हुए कुछ फ्रूट ले आना, घर में ख़त्म हो गया है। सलार ने मैसेज पढ़ा और एक लंबी सांस ली। उसने जवाब में सिर्फ ठीक है लिखा। उसे दुख इस बात का नहीं था कि उसने काम कहा, दुख इस बात का था कि उसने कभी हाल नहीं पूछा। क्या वो ठीक है, क्या वो थका हुआ है? उसे कुछ नहीं मालूम था। वो अपनी दुनिया में मगन थी और सलार अपनी दुनिया में तन्हा होता जा रहा था। शाम को काम खत्म करके वो सब्जी मंडी गया और वहां से ताजे फल खरीदे। उसे याद आया कि माहम को अनार बहुत पसंद है। उसने अनार भी खरीद लिए। घर पहुंचकर जब वो अंदर गया तो घर में सन्नाटा था। माहम किचन में नहीं थी, वो लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी। मैं आ गया, सलार ने कहा और शाप पर मेज पे रख दिया। माहम ने टीवी से नजरें नहीं हटाई। रख दे वहां, मैं बाद में देख लूंगी। सलार को गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को काबू किया। माहम, मैंने तुम्हारी पसंद के अनार भी लिए हैं, क्या तुम एक बार भी देख नहीं सकती? माहम ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। आप हर वक्त यही कहते हैं ना, जब भी कुछ लाते हैं एहसान जताते हैं। मैंने कहा ना कि मैं बाद में देख लूंगी। सालार खामोशी से खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वह क्या कहे। वो थक चुका था। वो बस ये चाहता था कि घर आकर उसे सुकून मिले, लेकिन यहाँ तो उसे लड़ाई का सामना करना पड़ता था। मैं एहसान नहीं जिता रहा, मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, सलार ने आहिस्तगी से कहा। माहम ने उसे नजरअंदाज कर दिया और दोबारा टीवी में मगन हो गई। सलार अपने कमरे में चला गया और बेड पर लेट गया। उसका दिल कर रहा था कि वो किसी से बात करे, लेकिन कोई नहीं था। वो कितना अकेला था। इसी तरह दिन गुजरते गए। कभी अस्पताल की मसरूफियात, कभी घर की खामोशी। उसे एहसास होने लगा था कि उसका रिश्ता टूटने के करीब है, लेकिन वो अभी भी उम्मीद कर रहा था कि शायद हालात बदल जाएंगी। उसे क्या मालूम था कि जिंदगी इसे किसी और रास्ते पर ले जा रही है। खाने की मेज पर रखी प्लेटों में सालन की भाप अब ठंडी हो रही थी। सलार अपने सामने रखी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान खाने में नहीं, बल्कि अपने सामने बैठी माहम की तरफ था। माहम का एक हाथ प्लेट पर था और दूसरा हाथ मेज के नीचे, जहां वो मुसलसल मोबाइल स्क्रीन पर उंगलियां चला रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराहट जो सलार के साथ गुफ्तगू के दौरान कभी नजर नहीं आती थी। माहम, खाना ठंडा हो रहा है। सलार ने धीमी आवाज में उसे मतवज्जा करने की कोशिश की। माहम ने एक लम्हे के लिए नजर उठाई। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो शायद सलार के लिए नहीं थी। हाँ, खा रही हूँ। आप खाना खत्म करें ना, मुझे क्यों देख रही हैं? उसका लहजा रूखा था। सलार ने एक लंबी सांस ली और पानी का गिलास उठाकर पिया। मैं बस ये कह रहा था कि तुम फोन रख के थोड़ी देर बात कर लेती। पूरा दिन गुजर जाता है, हम दोनों ने ढंग से कोई बात ही नहीं की। कल तुमसे कहा था कि संडे को हम बाहर चलेंगे, लेकिन तुमने तो इस पर कोई जवाब ही नहीं दिया। माहम ने मोबाइल स्क्रीन बंद की और इसे मेज पे उल्टा रख दिया। सलार, आपको पता है मुझे बाहर जाने का कोई खास शौक नहीं है। आपको जाना है तो चले जाए, लेकिन मुझे बार बार मजबूर ना किया करें। मुझे घर पे सुकून मिलता है। घर पे सुकून? सलार ने हैरत से पूछा। लेकिन घर पे तो तुम सारा वक्त फोन पर होती हो, क्या यह सुकून है? माहम ने कुर्सी पीछे धकेली और खड़ी होगी। देखिए सलार, मुझे आपके ये सवालात और ये उलझने पसंद नहीं है। मैं एक आज़ाद इंसान हूँ। मैं अपने तरीके से वक्त गुजारना चाहती हूँ। अगर आपको मेरे साथ होने में मसला है, तो ये आपका मसला है, मेरा नहीं। वो ये कहकर वहां से चली गई। सलार वहीं बैठा रहा। उसके कानों में माहम के वो अल्फाज गूंज रहे थे जो किसी छुरी की तरह उसके दिल पर लगे थे। वो एक डॉक्टर था। रोजाना सैकड़ों मरीजों की तकलीफ देखता था, उनकी मरहम पट्टी करता था, लेकिन अपने घर के अंदर क्या ये नासूर वो ठीक नहीं कर पा रहा था। उसने खामोशी से खाना खत्म किया, प्लेट उठाई और किचन में जाकर रख दी। ये काम अब उसकी आदत बन चुका था। वो किसी से मदद नहीं मांगता था, क्योंकि उसे मालूम था कि माहम उसके मामलों में दिलचस्पी नहीं रखती। रात के 2 बज रहे थे। सलार को नींद नहीं आ रही थी।
وہ ہسپتال کی فائلیں دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے دماغ میں ماہم کے بدلتے رویے چل رہے تھے۔ اسے شک نہیں تھا، اسے بس دکھ تھا۔ دکھ اس بات کا تھا کہ جس انسان کو اس نے اپنا جیون ساتھی بنایا تھا، وہ اب ایک اجنبی بن چکی تھی۔ اس نے بیڈ روم کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ مہم گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی موبائل فون تھا جو اس نے تکیے کے نیچے دبایا ہوا تھا۔ سلار نے آہستگی سے قدم بڑھاتے اور لائٹ بند کر دی۔ اندھیرے میں اس نے ایک دعا کی، خدا کرے کل کا سورج ہمارے لیے کچھ بہتری لائے۔ اگلی صبح ہسپتال کا ماحول حسب معمول مصروف تھا۔ سلار وارڈ میں داخل ہوا تو اسے فوری طور پر ایمرجنسی میں بلایا گیا۔ ایک بڑی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں 3 مریض انتہائی تشویشناک حالت میں لائے گئی تھی۔ سلار نے سفید کوٹ پہنا، ماسک لگایا اور آپریشن تھیٹر کی طرف دوڑ پڑا۔ ایشر جو اس کی ٹیم میں ہاؤس جاب کر رہی تھی وہاں پہلے سے موجود تھی۔ وہ مریضے کی فائلیں تیار کر رہی تھی۔ سلار کو آتا دیکھ کر اس نے سر ہلایا۔ سر، 2 مریضوں کی حالت مستحکم ہے، لیکن تیسرا مریض جو 20 سال کا لڑکا ہے اس کی اندرونی چوٹیں بہت گہری ہے، اسے فوری سرجری کی ضرورت ہے۔ ایشر نے نہایت پیشہ ورانہ انداز میں رپورٹ دی۔ سلار نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا، ٹھیک ہے، اوٹی تیار کرو، میں 5 منٹ میں آتا ہوں۔ اگلے 2 گھنٹے سلار نے آپریشن تھیٹر میں گزارے۔ اس کا پورا دھیان اس کے مریض پر تھا جس کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی۔ ایشل اس کے ساتھ تھی، وہ سلار کے اشاروں کو سمجھ کر اس سے آلات فراہم کر رہی تھی۔ ان 2 گھنٹوں میں سلار نے دنیا کی ہر چیز بھلا دی۔ ہسپتال کے اس ماحول میں اسے ایک عجیب سا اطمینان ملتا تھا۔ یہاں سب کچھ واضح تھا، تکلیف تھی، علاج تھا اور امید تھی۔ گھر کی طرح یہاں کوئی الجھنیں نہیں تھی۔ سرجری کامیاب رہی۔ جب سالار آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا تو اس کی قمیض پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ ایشل نے اسے پانی کا گلاس پیش کیا۔ سر، آپ نے بہت ہی اچھا کام کیا، وہ لڑکا خطرے سے باہر ہے، ایشل نے مسکرا کے کہا۔ سالار نے پانی پیا اور ایک گہری سانس لی۔ یہ تم سب کی محنت ہے، اکیلا ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھا کام کیا تم نے ایشل۔ ایشل کی آنکھوں میں ایک چمک سے آ گئی، اسے سالار کی تعریف بہت ہی معنی رکھتی تھی۔ شکریہ سر۔ سالار اپنی کیبن میں واپس آیا تو اسے اپنی جیب میں وائبریشن محسوس ہوئی۔ اس نے فون نکالا، یہ ایک میسج تھا جو کسی انجان نمبر سے تھا۔ میسج میں لکھا تھا، تمہاری زندگی کا یہ سکون عارضی ہے، جو تم نے بویا ہے وہی کاٹنا ہوگا۔ سالار کو لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہے۔ یہ کیسے میسج تھا؟ کیا کوئی اس کی زندگی پر نظر رکھے ہوئے تھا یا یہ کوئی مذاق تھا؟ اس نے نمبر ڈائل کرنے کی کوشش کی لیکن نمبر بند آ رہا تھا۔ اس نے فون کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ کیا ماہم کے بدلتے رویے کا اس میسج سے کوئی تعلق تھا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں سوچ سکتا تھا۔ اسے ماہم پر بھروسہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ماہم لاپرواہ ہو سکتی ہے لیکن دھوکے باز نہیں، یا شاید وہ خود کو دھوکہ دے رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ سالار اپنی میز پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے ذہن میں میسج کے الفاظ گھوم رہے تھے۔ تبھی دروازے پر دستخط ہوئی۔ ایشل اندر داخل ہوئی۔ سر، آپ ٹھیک ہے؟ آپ کا رنگ تھوڑا پیلا ہو رہا ہے، اس نے تشویش سے پوچھا۔ سالار نے سر اٹھایا اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ ہاں ایشل، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی تھکاوٹ ہے۔ آپ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، آپ کو تھوڑا بریک لینا چاہیے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ گھر میں بالکل آرام نہیں کرتے، ایشل نے دھیمے لہجے میں کہا۔ سالار نے اسے حیرت سے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں گھر میں آرام نہیں کرتا؟ ایشل نے نظریں نیچے جھکا لی۔ میں نے بس اندازہ لگایا، آپ کی آنکھوں کے نیچے ہلکے بتاتے ہیں کہ آپ سوتے نہیں ہیں۔ سالار خاموش رہا۔ اسے اچھا لگا کہ کوئی تو ہے جو اس کی پرواہ کر رہا ہے، چاہے وہ اس کا ہسپتال کا اسٹاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے ایشل کو جانے کا اشارہ کیا لیکن جانے سے پہلے اس نے پوچھا، ایشل، کیا کبھی زندگی میں کسی پر اندھا بھروسہ کرنا غلط ہوتا ہے؟ ایشل رک گئی۔ اس نے سالار کی طرف دیکھا۔ سر، بھروسہ کرنا غلط نہیں ہوتا، لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ بھروسہ کس پر کیا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی ہم جنہیں اپنا سمجھتے ہیں وہ ہمیں صرف ایک آپشن سمجھتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ سالار کی سوچیں ایک بار پھر گھر کی طرف مڑ گئی۔ کیا وہ ماہم کے لیے صرف ایک آپشن تھا؟ کیا وہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا؟ یہ سوالات اسے اندر سے کھا رہے تھے۔ شام کو جب وہ گھر پہنچا تو گھر کا ماحول کچھ بدلا ہوا تھا۔ ماہم لاؤنج میں نہیں تھی بلکہ اپنے کمرے میں تھی اور اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ سالار نے دستک دی۔ ماہم، دروازہ کھولو، میں اندر ہوں۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے دوبارہ دستک دی۔ ماہم۔ کچھ سیکنڈز بعد دروازہ کھلا۔ ماہم نے ایک لمبا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک گھبراہٹ سی تھی۔ آپ اتنی جلدی آ گئے؟ آج تو آپ کو ہسپتال میں دیر ہونی تھی، اس نے پوچھا۔
सलार ने उसे गौर से देखा। हाँ, आज काम जल्दी खत्म हो गया था। तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस कपड़े बदल रही थी। आप नीचे जाए, मैं अभी आती हूँ। वो दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि सलार की नज़र उसके बेड पे पड़े मोबाइल फ़ोन पे पड़ी। मोबाइल की स्क्रीन पर रोशनी थी और उस पर किसी का नाम लिखा हुआ था। वो नाम अमीर था। सलार का दिल जोर से धड़का। ये कौन था? माहम तो कहती थी कि उसका कोई दोस्त नहीं है। उसने माहम की तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ झूठ दिखाई दे रहा था। माहम, वो अमीर कौन है? सलार ने पुरसकून मगर संजीदे लहजे में पूछा। माहम का रंग फक हो गया। उसने फौरन पीछे मुड़ के मोबाइल देखा। वो मेरे कज़न है दूर का। उसने बस हाल चाल पूछा था। आप क्यों हर बात में तफ्तीश करते हैं? मैं तफ्तीश नहीं कर रहा, मैं बस पूछ रहा हूँ। एक बीवी के पास अपने शौहर से कुछ छुपाने के लिए क्यों होना चाहिए? सलार ने पूछा। माहम ने गुस्से से उसे देखा। क्योंकि आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं है। आप अस्पताल, मरीजों और काम में मगन रहते हैं। मैं क्या करूं? दीवार को तकती रहती हूँ। मुझे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। वो ये कहकर दरवाजा जोर से बंद करके अंदर चली गई। सलार वहीं खड़ा रहा। उसे अब समझ आ रहा था कि माहम क्यों बदल गई थी। ये सिर्फ काम का मसला नहीं था, ये फासले थे। वो फासले जो उन दोनों ने एक दूसरे के दरमियान बना लिए थे। सलार को एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी है। अब वो उसे रोक नहीं सकता था, क्योंकि वो पहले ही किसी और के साथ अपनी दुनिया बसा चुकी थी। उसे रात सलार बाहर टेरेस पे जाकर बैठ गया। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। वो सोच रहा था कि क्या वो वाकई इतना बुरा शौहर था? क्या उसकी मोहब्बत काफ़ी नहीं थी? इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ ठंडी हवा को अपने चेहरे पे महसूस कर सकता था और इस तन्हाई को जो उसका मुस्तकिल साथी बन चुकी थी। उसे मालूम था कि अब इस घर में पहले वाली बात नहीं रही। अब उसे एक नया फैसला लेना होगा। यह शायद फैसला पहले ही लिया जा चुका था। अस्पताल की राहदारियों में तेज रोशनी की चमक आंखों में चुभ रही थी। सलार अपनी कैबिन की तरफ जा रहा था, लेकिन उसके कदम बोझल थे। कल रात की वो झलक, वो मोबाइल स्क्रीन पर अमीर का नाम उसके जहन में किसी हथौड़े की तरह लग रहा था। उसने पूरा दिन खुद को काम में मसरूफ रखने की कोशिश की थी, लेकिन लाशऊर में वही एक बात बार बार गूंज रही थी। क्या माहम का कोई माजी था जिसे वो अपने साथ लेकर आई थी, या ये हाल की कोई नई कहानी है? कैबिन के दरवाजे पर ईशल मिली। वो किसी फाइल के साथ खड़ी थी। उसे देखते ही उसने एक मुस्कुराहट दी। सर, वो आर्थोपेडिक वाली मरीज की रिपोर्ट्स आ गई है। सलार ने उसे देखा, मगर उसकी नज़र उसके पार कहीं और थी। उसने फाइल ली और कुर्सी पर बैठ गया। शुक्रिया ईशल, रख दो इसे। ईशल ने उसे गौर से देखा। वो समझ गई थी कि सलार किसी शदीद जहनी दबाव में है। वह अस्पताल में हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती थी, लेकिन सलार के मामले में उसकी तवज्जो कुछ ज़्यादा ही थी। सर, आप चाय पी लेंगे? आपने दोपहर का खाना भी नहीं खाया। ये अच्छी बात नहीं है, ईशल ने हमदर्दी से कहा। सलार ने गहरी सांस ली। ईशल, मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ अपना काम करो। ईशल कुछ देर खामोश खड़ी रही, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन फिर सर हिला के वापस मुड़ गई। वो जानती थी कि किसी की प्राइवेट जिंदगी में दखल देना ठीक नहीं है, लेकिन उसे सलाह के लिए दुख हो रहा था। इधर घर में माहौल बिल्कुल बरक्स था। माहम लाउंज में सोफे पर बैठी थी, टीवी चल रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसका फोन मुसलसल बज रहा था। वो उठकर किचन की तरफ गई, पानी का गिलास लिया और खिड़की के पास जाके खड़ी हो गई। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक बेचैनी थी। एक ऐसी बेचैनी जो किसी कैदी की होती है, जो बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहा हो। जब सलार शाम को घर पहुंचा तो घर में सन्नाटा था। किचन में रात का खाना बना हुआ नहीं था। वो खामोशी से अंदर आया। लाउंज में माहम को बैठे देखा। उसके चेहरे पर एक ठहराव था जो आज कुछ ज़्यादा ही गहरा था। माहम, तुमने खाना नहीं बनाया? सलार ने अपना बैग मेज़ पर रखते हुए पूछा। माहम ने टीवी बंद कर दिया और उठकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पे कोई शर्मिंदगी नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सा सुकून था। सलार, हमें बात करनी चाहिए। सलार की धड़कनें तेज हो गई। वो समझ गया था कि वो लम्हा है जिससे वो बचने की कोशिश कर रहा था। वो सोफे पर बैठ गया। जी बोलो, क्या बात है? माहम उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। उसने गहरी सांस ली। तुम्हें शायद अब तक अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे दरमियान कुछ भी ठीक नहीं है। मैं तुमसे शादी करने के बाद खुश नहीं हूँ। सलार ने उसे देखा। उसके अल्फाज ने सलार को अंदर तक हिला दिया था। खुश नहीं हो? क्या मेरी किसी बात ने तुम्हें दुख पहुंचाया है? मैंने तो हमेशा कोशिश की है कि तुम्हें हर आसाइशी दूँ, तुम्हारा हर ख्याल रखूँ। माहम ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। तुम्हारे देने से खुशी नहीं मिलती सलार, खुशी दिल से मिलती है। तुम सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे। अस्पताल, मरीज, किताबें, तुम्हारी दुनिया में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं थी। ये तो गलत बात है माहम।
میں یہ سب تمہارے مستقبل کے لیے کر رہا تھا۔ مستقبل؟ ماہم نے چیخ کر کہا۔ تمہارے پاس میرے لیے وقت نہیں تھا تو کسی اور نے وہ وقت مجھے دیا۔ خاموشی چھا گئی۔ سالار کو لگا جیسے اس کے کانوں میں سناٹا ہو۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ماہم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر میری زندگی میں تب سے ہے جب سے تم نہیں تھے۔ وہ میری پسند تھا، لیکن گھر والوں کی ضد پر میں نے تم سے شادی کر لی۔ میں نے سوچا تھا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں نے کوشش کی پر میں نہیں کر سکی۔ سالار کا دل زور سے دھڑکا، پھر جیسے بند ہو گیا۔ اس نے اپنی نظر جھکا لی۔ تو تم یہ سب کرتی رہی ہو، مجھے دھوکہ دیتی رہی ہو۔ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، میں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا تھا۔ ماہم نے سرد بحری سے کہا، مجھے اب اور نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ میں اس گھٹن والی زندگی سے تنگ آ چکی ہوں، میں اس گھر سے جانا چاہتی ہوں۔ سالار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ تم جانا چاہتی ہو؟ ہاں، مجھے طلاق چاہیے۔ یہ الفاظ اس کمرے میں بجلی کی طرح گرے۔ سالار کے لیے یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں تھی، وہ کہیں نہ کہیں یہ جانتا تھا کہ یہ دن آئے گا۔ اس نے اپنی پوری زندگی اس رشتے کو بچانے کے لیے وقف کر دی تھی، لیکن جواب میں اسے صرف انکار ملا تھا۔ طلاق؟ سالار نے دہرایا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیا تم نے سوچ لیا ہے؟ کیا تم نے اپنے والدین کے بارے میں سوچا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کی مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنی زندگی جینے کا حق ہے۔ تم ایک اچھے انسان ہو سالار، لیکن تم میرے لیے نہیں ہو۔ پلیز مجھے طلاق دے دو۔ سالار اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس کمرے میں مزید ایک لمحہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے لیے یہ جگہ اب ایک قبر جیسی تھی۔ اگر تم واقعی یہی چاہتی ہو تو میں تمہیں زبردستی نہیں روکوں گا۔ مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے۔ اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو تو ٹھیک ہے۔ ماہم کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اسے لگا تھا کہ سالار شور مچائے گا، روئے گا، منتیں کرے گا، لیکن سالار کا یہ خاموش رد عمل اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ سالار کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ گھر سے باہر آ گیا۔ باہر رات کا اندھیرا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اسے لگا کہ اس کا وجود بکھر گیا ہے۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور بغیر کسی منزل کے چل پڑا۔ وہ کتنا ہی دور کیوں نہ نکل جاتا، درد اس کے ساتھ تھا۔ اگلے کچھ دن بہت ہی مشکل تھے۔ سالار نے اپنے وکیل سے بات کی، کاغذات تیار کروائے۔ گھر میں عجیب سی خاموش ماحول تھا۔ ماہم اب اسے دیکھتی بھی نہیں تھی، جیسے وہ کسی اجنبی کے ساتھ رہ رہی ہو۔ سالار کا دل کر رہا تھا کہ وہ اسے ایک بار پھر کہے کہ رک جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس نے اپنی انا کو مار دیا۔ وہ جانتا تھا کہ جس رشتے میں اعتماد کا بھروسہ ہی ختم ہو جائے اسے جوڑنا ناممکن ہے۔ ہسپتال میں کام اس کا واحد سہارا تھا۔ وہ اب ہسپتال میں زیادہ وقت گزارنے لگا۔ اس کے لیے ساتھیوں کا اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ غلط ہے، لیکن کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ او پی ڈی میں مریض دیکھ کر تھکا ہوا اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، ایشل اس کے لیے کافی لے کر آئی۔ سر، آپ نے پھر کھانا نہیں کھایا؟ یہ لیں، کم از کم کافی پی لیں۔ سالار نے کافی کا کپ لیا۔ اس کا ہاتھ تھوڑا کانپ رہا تھا۔ شکریہ ایشل، تم اتنی پرواہ کیوں کرتی ہو؟ ایشل اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں سالار کے لیے گہری ہمدردی تھی۔ کیونکہ آپ ایک انسان ہیں سر، اور ہم سب کو کبھی نہ کبھی کسی ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری پرواہ کرے۔ آپ روز دوسروں کی جان بچاتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو مار رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سالار نے اسے دیکھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ایشل کتنی سمجھدار لڑکی تھی۔ اس کی باتیں دل کو چھو رہی تھی۔ کبھی کبھی انسان اپنی لڑائی ہار جاتا ہے ایشل۔ لڑائی ہارنا ایک بات ہے، لیکن لڑنا چھوڑ دینا دوسری بات ہے۔ آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ سالار نے سر ہلایا۔ ہاں، میں نے پوری کوشش کی۔ تو پھر پچھتانا کیسا؟ جو نہیں نبھانا چاہتا اسے جانے دینا ہی بہتر ہے۔ یہ الفاظ سالار کے لیے بہت ہی بھلے لگے۔ شاید ایشل صحیح کہہ رہی تھی۔ وہ طلاق کا انتظار کر رہا تھا تاکہ ایک نئے سرے سے زندگی شروع کر سکے۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ ماہم کا جانا اس کی زندگی کا اختتام نہیں، بلکہ ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے۔ گھر واپس پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ماہم اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ اس نے الماری سے کپڑے نکال کر سوٹ کیس میں ڈالے۔ سالار اسے دیکھتا رہا۔ اسے اب اس پر کوئی غصہ نہیں تھا۔ اسے بس اس بات کا افسوس تھا کہ ان کی شادی اتنی جلدی ختم ہو رہی تھی۔ ماہم نے اسے دیکھا اور بغیر کچھ کہے دوبارہ پیکنگ میں مصروف ہو گئی۔ سالار نے گہری سانس لی۔ کیا تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم کہاں جاؤ گی؟ ہاں، میرے پاس جگہ ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماہم نے سرد مہری سے کہا۔ سالار نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اسے اب اور مزید درد نہیں سہنا تھا۔ اس نے اپنے دل میں ایک دیوار کھڑی کر لی تھی، وہ دیوار جو اسے اب دنیا کی دکھوں سے بچائے گی۔ اس رات آخری بار جب وہ ایک ہی چھت کے نیچے تھے، سالار کو نیند نہیں آئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ زندگی کتنی عجیب ہے۔ کل تک وہ جس انسان کو اپنی زندگی سمجھتا تھا، آج وہ اس کی زندگی سے مٹ رہا تھا۔
اگلی صبح وہ وقت آ گیا جس کا دونوں کو انتظار تھا۔ کاغذات پر دستخط کرنے کے بعد ماہم نے اپنا سامان اٹھایا اور دروازے کی طرف چل پڑی۔ سالار اسے دروازے تک چھوڑنے آیا۔ خدا حافظ ماہم، سالار نے دھیمی آواز میں کہا۔ ماہم نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ وہ باہر نکلی، گیٹ کھولا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ سالار وہیں کھڑا رہا، دیکھتا رہا کہ وہ کیسے اس کی زندگی سے نکل گئی ہے۔ گھر میں اب مکمل سناٹا تھا، ایسا سناٹا جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اب سب ختم ہو چکے ہیں۔ سالار نے دروازہ بند کیا اور اندر آ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ گھر اب خالی ہے، اس کے اندر کوئی روح نہیں ہے۔ وہ آزاد تھا، آزاد ہونے کے باوجود وہ اداس تھا، لیکن اس اداسی کے پیچھے ایک نئی امید بھی تھی۔ امید زندگی کے نئے رنگوں کی، امید کسی ایسے رشتے کی جو ٹوٹنے کے لیے نہیں بلکہ نبھانے کے لیے بنے۔ طلاق کے بعد پہلے چند دن گزرنا بہت ہی مشکل تھے، لیکن وقت کا پہیہ کبھی نہیں رکتا۔ سالار گھر میں اب وہ شوہر نہیں تھا، وہ طنزیہ جملے نہیں تھے، اور وہ بے جا مطالبات بھی ختم ہو چکے تھے۔ گھر کا ہر کونا اپنی جگہ پر تھا، لیکن اس گھر سے زندگی ختم ہو چکی تھی۔ سالار اب صبح خود اٹھتا، کچن میں جا کر چائے کا ایک کپ بناتا اور اسے پی کر ہسپتال کے لیے نکل جاتا۔ یہ روٹین اسے ایک عجیب سا سکون کا احساس دلاتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کو ایک نظم و ضبط کی تابع کر لیا تھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ سالار کچن میں کھڑا انڈا فرائی کر رہا تھا۔ اس کی نظر کھڑکی سے باہر آتی دھوپ پر تھی۔ آج اسے ہسپتال میں ایک اہم میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی اور اس کے بعد سرجری کا ایک لمبا سلسلہ تھا۔ اس نے ناشتہ کیا، اپنی یونیفارم استری کی اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے سے سیاہ حلقے اب بھی موجود تھے، لیکن چہرے پر وہ بوجھ نہیں تھا جو پہلے کچھ مہینوں سے اسے دبائے ہوئے تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اسے وہ راستہ یاد آیا جہاں سے وہ اکثر ماہم کے ساتھ گزرتا تھا۔ پہلے اسے یہاں گزرتے ہوئے الجھن ہوتی تھی، لیکن آج اسے احساس ہوا کہ وہ جذبات پیچھے رہ گئے ہیں۔ گاڑی کا سائیڈ مرر دیکھتے ہوئے اس نے ایک گہری سانس لی۔ تنہائی بری نہیں ہے، بشرطیہ وہ پرسکون ہو۔ ہسپتال پہنچ کر ہمیشہ کی طرح ہنگامہ خیزی تھی۔ اسٹریچرز کی آوازیں، مریض کے رشتہ داروں کی دعائیں اور نرسوں کی بھاگ دوڑ۔ سالار نے اپنا وائٹ کوٹ پہنا اور اسٹاف روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں ایشل پہلے سے موجود تھی۔ وہ کچھ رپورٹس کا مطالعہ کر رہی تھی۔ گڈ مارننگ سر، ایشل نے مسکرا کے کہا۔ گڈ مارننگ ایشل، آج کا شیڈول کہاں ہے؟ سالار نے فائل لیتے ہوئے پوچھا۔ سر، آپ کو 9:30 بجے آپریشن تھیٹر میں جانا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو وہ نئے آنے والے مریضوں کا معائنہ کرنا ہے جو کل رات ایمرجنسی میں آیا تھا۔ سالار نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم نے اس کی ابتدائی تشخیص کر لی ہے؟ جی سر، میں نے تمام ٹیسٹ کروا لیے ہیں اور رپورٹس آپ کی ٹیبل پر ہیں۔ وہ ایک بہت ہی پیچیدہ کیس ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم اسے ہینڈل کر لیں گے۔ ایشل کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ سالار نے رپورٹس دیکھی اور پھر ایشل کی طرف دیکھا۔ اس لڑکی میں ایک خاص بات تھی، وہ کام کے دوران بالکل بھی جذباتی نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی کسی قسم کی غیر ضروری گفتگو کرتی تھی۔ اس کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ تھا جو سالار کے لیے بہت ہی پرسکون تھا۔ تم نے بہت ہی اچھا کام کیا ایشل، سالار نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے خوشی ہے کہ میری ٹیم میں تم جیسی ڈاکٹر موجود ہے۔ ایشل کی آنکھوں میں ایک لہجے کے لیے چمک آئی، لیکن اس نے اسے فوراً سنبھال لیا۔ شکریہ سر، یہ سب آپ کی رہنمائی کا نتیجہ ہے۔ سرجری کے دوران سالار کو ایک بار پھر وہی اطمینان محسوس ہوا۔ آپریشن تھیٹر کی وہ ٹھنڈی ہوا، وہ خاموشی اور مریض کی زندگی بچانے کا جذبہ، یہ سب اس کے لیے ایک عبادت کی طرح تھا۔ اس نے کامیابی سے سرجری مکمل کی۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایشل باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کامیاب رہا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، پیشنٹ سٹیبل ہے۔ سالار نے ماسک اتارا اور پانی کا گلاس اٹھایا۔ سر، آپ نے کچھ کھایا؟ آپ دوپہر کے 2 بجے ہیں۔ ایشل نے فکر مندی سے پوچھا۔ سالار ہنسا۔ تمہیں ہمیشہ میرے بھوک کا ہی خیال رہتا ہے ایشل۔ ایشل تھوڑی سی جھک گئی، لیکن پھر سنبھل کے بولی۔ سر، ایک ڈاکٹر کو خود بھی صحت مند رہنا چاہیے۔ آپ کے مریضوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ سالار نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے الفاظ میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، صرف ایک مخلصانہ فکر تھی۔ ٹھیک ہے، چلو آج کینٹین چلتے ہیں، میں تمہارے ساتھ کافی پی لیتا ہوں۔ کینٹین میں بیٹھ کر کافی پیتے ہوئے سالار نے پہلی بار اپنے بارے میں بات کی۔ تم جانتی ہو ایشل، کبھی کبھی زندگی میں طوفان آنے کے بعد ہی اصل سکون کی قدر ہوتی ہے۔ ایشل نے کپ میز پہ رکھا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اکثر ہم زندگی کی بھاگ دوڑ میں ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں جو اصل میں اہمیت رکھتی ہیں۔ سکون باہر نہیں، ہمارے اندر ہوتا ہے، بس ہمیں اسے تلاش کرنا پڑتا ہے۔ سالار کو لگا کہ وہ اپنی بات نہیں کر رہی بلکہ کسی گہری حقیقت کا اظہار کر رہی تھی۔ اس نے ایشل کی طرف دیکھا۔ وہ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی، لیکن اس کا تجربہ اور سوچ اس کی عمر سے کہیں زیادہ پختہ تھی۔ تم بہت ہی سمجھدار ہو، سالار نے دھیمی آواز میں کہا۔ ایشل نے نظر جھکا لی۔ میں صرف زندگی کو مشاہدہ کرتی ہوں سر،
اس کے بعد کچھ دیر خاموشی رہی۔ یہ خاموشی تکلیف دہ نہیں تھی بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع تھی۔ سالار نے محسوس کیا کہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ اگلے چند دن اسی طرح گزرے، ہسپتال کی مصروفیات اور ایشل کے ساتھ کام کا توازن۔ گھر میں اب بھی خاموشی تھی، لیکن اب یہ خاموشی سالار کو کاٹتی نہیں تھی۔ وہ شام کو گھر آ کر موسیقی سنتا یا کوئی اچھی کتاب پڑھتا۔ اس نے اپنے آپ کو وقت دینا شروع کر دیا تھا۔ اسے اب کسی کی ضرورت نہیں تھی جو اسے خوش رکھے، وہ خود اپنا بہترین ساتھی بن چکا تھا۔ ایک دن شام کے وقت وہ اپنی ٹیرس پہ بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ اس کے فون پر ایک میسج آیا۔ یہ اس کے ہسپتال کے پرانے ساتھی ڈاکٹر عارف کا تھا۔ سالار، میں جانتا ہوں کہ تم مشکل وقت سے گزر رہے ہو، لیکن زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے۔ ہفتے کو ہمارے گھر دعوت ہے، پلیز منع مت کرنا۔ سالار نے سوچا وہ پچھلے کئی مہینوں سے کسی تقریب میں نہیں گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے جانا چاہیے، شاید اسے اپنی تنہائی کے احساس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہفتے کی شام اس نے ایک سادہ سا سوٹ پہنا اور عارف کے گھر کے لیے نکل گیا۔ وہاں پہنچ کر اسے کئی پرانے دوست ملے۔ ماحول کافی خوشگوار تھا، وہ سب مل کر باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ سالار کو اچھا لگا کہ وہ دوبارہ لوگوں میں گھل مل رہا ہے۔ وہاں ایک کونے میں کھڑا وہ اپنی کافی پی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر دروازے پہ پڑی۔ ایک لڑکی داخل ہوئی۔ وہ سادہ سی ڈریس میں تھی، لیکن اس کی شخصیت میں ایک وقار تھا۔ یہ ایشل تھی۔ سالار کو تعجب ہوا کہ ایشل یہاں کیا کر رہی ہے۔ ایشل کی نظر بھی سالار پہ پڑی۔ وہ مسکرائی اور اس کی طرف آئی۔ السلام علیکم سر، آپ یہاں؟ وعلیکم السلام ایشل، میرا پرانا دوست ہے عارف، تم یہاں کیسے؟ عارف سر میرے والد کے دوست ہیں، ان کی بیٹی میری سہیلی ہے، ایشل نے جواب دیا۔ سالار نے سر ہلایا۔ اچھا، تو یہ خوشگوار اتفاق ہے۔ پوری شام سالار اور ایشل نے کافی وقت ساتھ گزارا۔ انہوں نے ہسپتال کے کام کے علاوہ بھی باتیں کی۔ سالار نے جانا کہ ایشل کو کتابیں پڑھنے کا کتنا شوق ہے اور اسے پرانی اردو شاعری بہت پسند ہے۔ سالار کو یہ جان کے حیرت ہوئی کہ وہ دونوں کتنی چیزوں میں ایک جیسے ہیں۔ تمہیں نہیں لگتا کہ ہم زندگی کو بہت ہی پیچیدہ بنا لیتے ہیں؟ سالار نے بات شروع کی۔ ایشل نے باہر لان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، لیکن زندگی سادہ ہی خوبصورت ہوتی ہے، ہم لوگ ہی اسے الجھا دیتے ہیں۔ سالار نے اسے دیکھا۔ چاندنی کی روشنی میں اس کا چہرہ کتنا پرسکون لگ رہا تھا۔ تم سچ کہتی ہو، میں نے بھی زندگی کو بہت ہی الجھا لیا تھا، لیکن اب آپ سلجھ رہی ہے، ایشل نے مسکرا کے کہا۔ اس رات جب سالار گھر واپس آیا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے اندر کا خالی پن کسی حد تک بھر گیا ہے۔ ایشل کی صحت میں اسے ایک نئی امید ملی تھی، وہ امید جو اسے زندگی کی طرف واپس لا رہی تھی۔ اگلی صبح جب سالار ہسپتال پہنچا تو معمول سے کچھ ہٹ کر ایک تازگی محسوس ہو رہی تھی۔ ہفتے کی رات والی تقریب کے بعد سے اس کے خیالات میں ایک واضح تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ ماضی کے بوجھ کو اپنے ساتھ لے کر نہیں چل رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ ایشل کے بارے میں کیا محسوس کرتا ہے۔ وہ صرف اس کی جونیئر تھی، وہ اس کی ایک ایسی دوست بن چکی تھی جو اسے سمجھتی تھی۔ ہسپتال کا راہداری جو ہمیشہ مریضوں کے شور اور ڈاکٹروں کی بھاگ دوڑ سے بھری رہتی تھی، آج سالار کو کچھ پرسکون لگی۔ اس نے اپنے کیبن کا دروازہ کھولا اور اپنی کرسی پر بیٹھ کر فائلیں چیک کرنے لگا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستخط ہوئی۔ آئیے، سالار نے کہا۔ ایشل اندر داخل ہوئی۔ اس کا سفید کوٹ استری کیا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ فائلیں لے کر آئی تھی۔ سر، کل رات والی دعوت کے بعد آپ کچھ بہتر نظر آ رہے ہیں۔ سالار نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ شاید اس لیے کہ میں نے پچھلے کئی مہینوں میں پہلی بار کسی سے ڈھنگ سے بات کی تھی اور تمہاری کمپنی نے مجھے اس میں مدد کی۔ ایشل نے فائلیں ٹیبل پہ رکھی اور مسکرا کے بولی، لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے سے انسان کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ نے پچھلے کئی مہینوں سے بہت کچھ سہا ہے۔ سالار نے کرسی کو تھوڑا پیچھے کیا۔ تم سمجھدار ہو ایشل، لیکن کیا تم کبھی نہیں ڈرتی کسی پہ بھروسہ کرنے سے؟ زندگی میں اتنے دھوکے ہوتی ہیں، پھر بھی انسان آگے بڑھنے کی ہمت کیسے کر لیتا ہے؟ ایشل اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ اب ایک جونیئر کی طرح نہیں بلکہ ایک ایسے ساتھی کی طرح کر رہی تھی جو سالار کا دکھ بانٹنا چاہتی تھی۔ سر، ڈر تو لگتا ہے، لیکن اگر ہم صرف ڈر کر بیٹھ جائیں گے تو زندگی کیسے گزرے گی؟ بھروسہ کرنا کمزوری نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات، خود پہ بھروسہ کرنا۔ اگر ہم خود سے پیار کریں گے تو کوئی دوسرا ہمیں توڑ نہیں سکے گا۔ سالار اس کی بات سن کے حیران رہ گیا۔ اتنی کم عمر میں اتنی گہری بات، تمہیں یہ سب کہاں سے سیکھا؟ زندگی سے سر، میں نے بھی اپنی زندگی میں بہت ہی اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے جب آپ کا کوئی اپنا آپ کو چھوڑتا ہے تو تم دنیا میں ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک نیا راستہ کھلتا ہے۔ اس وقت ہسپتال کے لاؤنج میں خاموشی چھا گئی، صرف باہر سے آنے والی گاڑیوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ سالار نے محسوس کیا کہ وہ ایشل کی طرح کھنچتا جا رہا ہے،
یہ کھنچاؤ جسمانی نہیں تھا، یہ ایک ذہنی اور جذباتی ہم آہنگی تھی۔ اچانک ہسپتال میں الارم بجنے لگا، ایمرجنسی وارڈ میں افراتفری مچ گئی۔ سلار اور ایشل دونوں تیزی سے اٹھے۔ ایک بڑا حادثہ ہوا تھا جس میں کئی زخمیوں کو لایا گیا تھا۔ ہسپتال میں ہنگامی صورتحال تھی۔ اگلے 4 گھنٹے تک سلار اور ایشل نے مسلسل کام کیا، خون پسینہ اور مریضوں کی چیخیں وہ سب سے گزر رہی تھی۔ ایشل، جو عموماً بہت ہی پرسکون رہتی تھی، آج پوری مہارت سے سلار کی معاونت کر رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے اشاروں کو سمجھ رہے تھے۔ سلار کو محسوس ہوا کہ ایشل کے ساتھ کام کرنا کتنا آسان ہے۔ وہ بغیر بتائے اسے سرجیکل آلات دے دیتی تھی۔ جب آخری مریض کو وارڈ میں شفٹ کیا گیا تو شام ہو چکی تھی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں خاموشی چھا گئی تھی۔ سلار اور ایشل دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ دونوں تھک چکے تھے۔ سلار نے اپنا ماسک اتارا، اس کے چہرے پہ تھکن کے آثار تھے، لیکن آنکھوں میں اطمینان تھا۔ تم نے بہت ہی اچھا کام کیا آج ایشل، سلار نے کہا۔ ایشل نے اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کیا۔ اس کے بال تھوڑے بکھر گئے تھے، لیکن وہ پھر بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ آپ نے بھی سر، آپ کے ہاتھ میں واقعی کوئی جادو ہے۔ اتنی مشکل سرجری اور آپ نے اتنی آسانی سے کر لیا۔ سلار ہنسا۔ جادو نہیں، تجربہ اور صبر ہے، اور شاید آج تمہاری ٹیم ورک نے بھی مدد کی۔ چائے؟ ایشل نے اچانک پوچھا۔ سلار نے اسے دیکھا۔ ہاں، چائے تو بنتی ہے۔ وہ دونوں ہسپتال کی چھت پہ بنے چھوٹے سے باغیچے میں چلے گئے۔ وہاں شام کی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، دور شہر کی روشنی ٹمٹما رہی تھی۔ انہوں نے چائے کا آرڈر دیا اور ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ ایشل، سلار نے بات شروع کی، تم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم ڈاکٹر کیوں بنتے ہیں؟ کہ صرف پیسے کے لیے یا نام کے لیے؟ ایشل نے آسمان کی طرف دیکھا۔ پیسے تو کہیں اور بھی مل سکتا تھا۔ میرا ماننا ہے کہ ہم ڈاکٹر اس لیے بنتے ہیں تاکہ ہم کسی کی تکلیف کو کم کر سکیں۔ جب کوئی مریض ٹھیک ہو کر گھر جاتا ہے تو اس کے خاندان کی دعائیں جو ہمیں ملتی ہیں وہ کسی بھی دولت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا؟ سلار نے مسکرا کے سر ہلایا۔ تم بالکل ٹھیک کہتی ہو۔ پہلے میں بھی یہی سوچتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شاید انسان مشیروں کی طرح کام کرنے لگتا ہے۔ آج تم نے مجھے دوبارہ احساس دلایا کہ اس پیشے کا اصل مقصد کیا ہے۔ ایشل نے سلار کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری ہمدردی تھی۔ سر، آپ کو خود مشین نہیں بنانا چاہیے۔ آپ ایک انسان ہیں۔ آپ کو ہنسنے، رونے اور جینے کا حق ہے۔ ماہم کے جانے کے بعد اس نے سوچا تھا کہ میں شاید کبھی دوبارہ خوش نہیں رہ سکوں گا، لیکن آج یہاں تمہارے ساتھ بیٹھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ سلار نے پہلی بار اتنی کھل کر اپنی بات کی۔ ایشل خاموش رہی۔ اسے معلوم تھا کہ سلار کے زخم ابھی تازے ہیں۔ کسی کے جانے سے زندگی رکتی نہیں ہے سر، وہ صرف آپ کو یہ سکھا کر جاتی ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ تم بہت خاص ہو ایشل، سلار نے دھیمی آواز میں کہا۔ شاید اس لیے کہ تم بہت ہی ذہین ڈاکٹر ہو، بلکہ اس لیے کہ تم ایک خوبصورت انسان ہو۔ ایشل کا چہرہ سرخی مائل ہو گیا۔ اس نے اپنی نظر نیچے جھکا لی۔ آپ بھی سر، آپ نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ اس رات ہسپتال سے گھر جاتے ہوئے سلار کو ایک عجیب سے سکون محسوس ہوا۔ اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور ٹھنڈی ہوا کو اپنے چہرے سے ٹکرانے دیا۔ اسے لگا وہ کسی تاریخی سرنگ سے باہر آ چکے ہیں۔ اب اسے زندگی کا اگلا قدم اٹھانے کا خوف نہیں تھا۔ سلار اور ایشل کے درمیان تعلق اب صرف باس اور جونیئر کا نہیں رہا تھا، وہ ایک دوسرے کے دوست بن چکے تھے۔ کبھی کبھی وہ ہسپتال سے نکل کر ساتھ کافی پیتے، کبھی کتابوں پہ بات کرتے۔ سلار کو پتہ چلا کہ ایشل کو پرانی فلمیں دیکھنے کا کتنا شوق ہے اور وہ کتنی اچھی پینٹنگ بھی کر سکتی ہے۔ ایشل نے جانا کہ سلار کو خاموشی میں وقت گزارنا کتنا پسند ہے اور وہ کتنا اچھا کھانا بنا سکتا ہے۔ ایک دن سلار کے گھر میں ایک چھوٹا سا حادثہ ہوا۔ کچن میں کھانا پکاتے ہوئے اس کا ہاتھ جل گیا۔ وہ ہسپتال میں گیا تھا جب شاید اسے جلن محسوس ہو رہی تھی۔ ایشل نے اسے دیکھا تو فوراً اس کے پاس آئی۔ سر، یہ کیا ہوا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس کھانا بناتے ہوئے ہاتھ جل گیا، سلار نے لاپرواہی سے کہا۔ ایشل نے فوراً اسے کٹوری میں بٹھایا اور خود اس کے ہاتھ میں مرہم لگانے لگی۔ وہ کتنی نرمی سے کام کر رہی تھی۔ سلار اسے دیکھتا رہا، اس کے ہاتھ کتنے نرم تھے، اس کی توجہ کتنی مخلص تھی۔ تم اتنا خیال کیوں رکھتی ہو ایشل؟ سلار نے پوچھا۔ ایشل نے مرہم لگاتے ہوئے کہا، کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ اپنا خیال نہیں رکھتی۔ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ مریضوں کا خیال کیسے رکھیں گے؟ اسی لمحے سلار کو احساس ہوا کہ وہ ایشل کے لیے صرف ایک باس نہیں رہا تھا، وہ اس کے لیے ایک اہم انسان بن چکا تھا۔ اور سلار کے دل میں بھی ایشل کے لیے جذبات پیدا ہو رہے تھے، جذبات جو دھیرے دھیرے محبت میں بدل رہے تھے۔ لیکن سلار ڈرتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ کسی ایسے رشتے میں بندھے جو اسے توڑ دے۔ کیا ایشل اسے سمجھ پائے گی؟ کیا وہ اس کے ماضی کے بوجھ کو برداشت کر سکے گی؟ یہ سوالات اس کے ذہن میں گھومتے رہے۔ وہ جانتا تھا کہ ایشل ایک میچور لڑکی ہے، لیکن محبت کا امتحان صرف میچورٹی نہیں ہوتا،
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہسپتال کے کوریڈور میں سلار اور ایشل کی مسکراہٹیں اب ایک عام منظر بن چکی تھی۔ سلار اب وہ تنہا اور اداس ڈاکٹر نہیں تھا جو اپنی فائلز میں سر چھپائے رکھتا تھا۔ اب اس کے چہرے پر ایک ٹھہراؤ اور ایک سکون تھا، اور اس سکون کی وجہ صرف ایشل تھی۔ ایک شام جب ہسپتال میں کام معمول سے کچھ جلدی ختم ہو گیا، سلار نے ایشل کو اپنے آفس میں بلایا۔ وہ ایک فائل پر دستخط کر رہا تھا۔ ایشل اندر آئی۔ اس کا انداز ہمیشہ کی طرح باوقار تھا۔ جی سر، کیا کام تھا؟ اس نے پوچھا۔ سلار نے قلم رکھا اور کرسی گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ ایشل، آج کام نہیں ہے، آج کچھ اور بات کرنی ہے، بیٹھو۔ ایشل تھوڑی حیران ہوئی لیکن سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سلار نے کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھا، جیسے وہ لفظوں کا چناؤ کر رہا ہو۔ ایشل، پچھلے چند مہینوں میں تم میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ بن گئی ہو۔ جب میں ٹوٹا ہوا تھا، جب مجھے لگتا تھا کہ میں کبھی دوبارہ بھروسہ نہیں کر سکوں گا، تب تم نے مجھے سنبھالا، تب تم نے مجھے یہ سکھایا کہ زندگی صرف گزارنے کا نام نہیں ہے، اسے جینے کا نام ہے۔ ایشل خاموش رہی۔ اس کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سلار کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا، لیکن شاید وہ کھونا اس لیے ضروری تھا تاکہ میں تمہیں پا سکوں۔ میں تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے میری ماضی کو اور میری ادھوری کہانی کو قبول کرو گی؟ سلار کی آواز میں سچائی تھی، کوئی ڈرامہ نہیں تھا۔ ایشل کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے سلار کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی کرن تھی۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور مسکرا دی۔ سر، آپ کی کہانی ادھوری نہیں ہے، وہ تو ابھی شروع ہو رہی ہے، اور مجھے آپ کو، آپ کے ماضی کو اور آپ کے مستقبل کو قبول کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ یہ ایک سادہ سا اعتراف تھا، لیکن سلار کے لیے یہ پوری دنیا کی خوشی سے بڑھ کر تھا۔ اگلے کچھ ہفتے بہت ہی مصروف گزرے۔ سلار اور ایشل کے گھر والوں کی ملاقات ہوئی۔ ایشل کے والدین ایک بہت ہی شریف اور سادہ انسان تھے، جنہوں نے سلار کی شخصیت اور اس کے کردار کو دیکھ کر فوراً اسے قبول کر لیا۔ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ سلار کا ماضی کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سلار ایک مخلص اور ذمہ دار انسان ہے۔ سلار کی طرف سے بھی کوئی بڑی تقریب کی نمائش نہیں تھی۔ وہ ایک سادہ، پروقار اور خوبصورت شادی چاہتا تھا۔ نکاح کا دن آیا تو گھر میں ایک عجیب سا سکون اور خوشی تھی۔ سلار نے سفید رنگ کی شیروانی پہنی تھی۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا اور اسے پچھلی شادی کا وہ دن یاد آیا جب اس کے دل میں دھڑکنیں تو تھی لیکن سکون نہیں تھا۔ آج اس کا دل پرسکون تھا، جیسے وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا ہو۔ ایشل، جو ایک ہلکے گلابی اور سفید جوڑے میں ملبوس تھی، کتنی سادہ اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب نکاح خواہ نے اس سے اجازت مانگی تو اس کی آواز میں ایک ایسا اعتماد تھا جو سلار کے دل کو چھو گیا۔ نکاح کے بعد جب وہ سب کھانے کی میز پر بیٹھی تھی، سلار نے ایشل کی طرف دیکھا۔ ایشل نے سرما کر نظریں جھکا لی۔ سلار نے دھیمی آواز میں کہا، تم جانتی ہو ایشل، مجھے آج لگ رہا ہے کہ میں نے زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہے۔ ایشل نے مسکرا کے پوچھا، یہ جنگ نہیں تھی سلار، یہ تو تقدیر تھی جو ہمیں ایک دوسرے تک لے آئی۔ شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے۔ سلار اور ایشل کا گھر، جو کبھی خاموش اور خالی ہوا کرتا تھا، اب محبت اور خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ صبح کی شروعات ایک ساتھ چائے پینے سے ہوتی۔ سلار اب ہسپتال جانے کی اتنی جلدی نہیں کرتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ گھر میں اس کا انتظار کرنے والا کوئی ہے۔ وہ ہسپتال میں بھی اپنی زیادہ بہتر طریقے سے مریضوں کو دیکھتا تھا کیونکہ اس کے اندر سکون تھا۔ ایک دن شام کو جب وہ دونوں ٹیرس پہ بیٹھے تھے، سلار نے ایشل کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ایشل، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا میں واقعی اتنا خوش رہ سکتا ہوں؟ ایشل اس کے کندھے پہ سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ ہم ہمیشہ خوش رہ سکتے ہیں سلار، اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوشی ڈھونڈنا سیکھ لیں۔ دیکھو، ہم ساتھ ہیں، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اور یہی اصل زندگی ہے۔ سلار نے اسے اپنے قریب کر لیا